बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। वो जैसे कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात के बाद नून लीग ने पहले तो तस्लीम कर लिए, इंतखाबात इलेक्शन को तस्लीम कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जावेद लतीफ़ ने एक अजीब व गरीब बात की। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि नवाज शरीफ जीत गए और हुकूमत हार गई, और जावेद लतीफ़ ने इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। दबे लफ्ज़ों के ऊपर उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। एक तासुर देना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ जो हैं, उनकी इदारों से कोई बात नहीं थी हुई, उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, उनके कोई मामलात तय नहीं हुए। नवाज शरीफ जो हैं वो मना करते रहे शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को, मगर उन्होंने नवाज शरीफ की एक ना मानी और उन्होंने गठ जोड़ करके हुकूमत ले ली, जबकि नवाज शरीफ हुकूमत लेने के भी खिलाफ थे। कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं, कारों में बैठे लोग ये गलतियां करते हैं। कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया कि कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया है। डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। हद हो गई है बर्दाश्त की। मैं कह रहा हूं कि अगर आज नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए और आज अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया, और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, आना चाहिए, आएंगे। मैं समझता हूं कि ये स्वाय झूठ और फरेब मकर के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो नवाज शरीफ चाहते थे कि किसी भी तरीके से हुकूमत ले ली जाए और फिर अपने केसेस ख़त्म कराएं। और मैं समझता हूं कि हुकूमत मिलने में, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत बनने में जितना किरदार नवाज शरीफ का शायद किसी का भी नहीं है, क्योंकि बरतानिया में बैठे हुए नवाज शरीफ के वहाँ बहुत से दूसरे मुल्कों के लोगों से, ज़िम्मेदारान से रबते हैं, और ये सारा गठ जोड़ और ये सारी गेम वहीं बैठकर बनी है। आज जावेद लतीफ़ किस मुंह से ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ जीत गया और हुकूमत हार गई? ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत भी हार गई, नवाज शरीफ भी हार गया। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि नवाज शरीफ हारा है। ये नवाज शरीफ का ही बयानिया था, ये नवाज शरीफ का ही सारा प्लान था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई, और फिर उसके बाद जो भी सूरत हाल और जो भी हालात हुए वो सारी कौम के सामने हैं। नवाज शरीफ ने केसेस ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा किया, हुकूमत ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, नैब के अंदर तरमीमें कर करके सारा अपना रास्ता हमवार किया। मगर इमरान खान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस ले लिया है कि नैब की तरमीम इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से कैसे हो सकती हैं। तो अभी इसके ऊपर भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आएगा, और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा वो ठीक फ़ैसला होगा, और ये गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे, उस गिरफ्त से कि जिस गिरफ्त में इनको आना चाहिए। जिस तरह इन्होंने लूट मार की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है, 1100 अरब डॉलर जो इन्होंने लूटा हुआ है पाकिस्तान का, वो इनको वापस लाना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने और मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर फिर बेहुदा ज़बान का इस्तेमाल किया, गलीज़ गुफ्तगू की, और इमरान खान को गालियाँ तक दी गईं, और फिर यहाँ तक कहा कि सूबाई असम्बली के अगर लोग ही वहाँ से गायब हो जाएं तो फिर पंजाब के अंदर हुकूमत तहरीक इंसाफ की कैसे बन सकती है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है कि वो पंजाब असम्बली के जो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको वो अगवा कर लेंगे, और उनको अगवा करके फिर वो इस इलेक्शन को सबूताज करेंगे। तो यहाँ तक अब नौबत आ चुकी है। राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू कल की है वो अवाम ने सुनी है, और जिस अंदाज से जो अल्फाज और जो गलीज़ मुग़ल्लज़ात
رانا ثناءاللہ نے بکے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ رانا ثناءاللہ آخر چاہتے کیا ہیں. عمران خان کی گھٹیا، بیکار، ملک دشمن، جس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، جس نے لوگوں کے کوئی کام نہیں کیے، جس نے ملک کو تباہی اور کھنڈرات کی طرف جو ہے وہ لے کے گئے، اس 3.5 پونے 4 سال کی حکومت کا بیگج ان امیدواروں کے جو ہے وہ سر پہ تھا، ان کے ذمے تھا، ان کے حلقوں کے لوگ ان سے ناراض تھے. 25 مئی کو لوگوں پر مقدمات بنانے کے بعد، صحافیوں پر مقدمات بنانے کے بعد، عام شہریوں کو، خواتین کو مقدمے، ان کو خواتین کو مقدموں میں شامل کرنے کے بعد، اتنا ظلم جبر کرنے کے بعد رانا ثناءاللہ کا دل، کلیجہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رانا ثناءاللہ آخر چاہتے کیا ہیں. کیا وہ اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک میں سول وار چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک میں فساد چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک کو خدا نہ خواستہ کسی ایسی ڈگر پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو؟ اور اسی طرح ان کے جو دوسرے لوگ ہیں، جیسے ہینا پرویز بٹ ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن سے پہلے کھلونوں کی ایک دکان میں جا کر وہاں پر کھلونے دکھا کر رہی تھی کہ جب عمران خان ضمنی الیکشن ہار جائیں گے تو یہ کھلونا جو ہے میں ان کے لیے تجویز کرتی ہوں کہ اس کھلونے سے پھر عمران خان کھیلے. 17 جولائی کو نا عمران خان نے ایک روندو بیبی کی طرح بہت رونا ہے، تو میں یہاں گفٹ شاپ پہ آئی ہوں. میں نے کہا یہ ہیپی بیبی کا کوئی گفٹ لے لوں. فرا گوگی کے لیے تو میں نے یہ باربی ڈال کا گفٹ لے لیا کیونکہ وہ چھوٹی بچی ہے. عمران خان صاحب کے لیے سجیسٹ کریں روندو بیبی کے لیے 17 جولائی کے لیے کون سا گفٹ. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، اور یہ کیا گفتگو کر رہی ہے اور کیا کمالات اور کرشمے دکھا رہی ہے کہ ایک خاتون جو اکثر تو ویسے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی ہے، وہ کھلونوں کی دکان میں جا کے کھلونے عمران خان کو دکھا رہی کہ آپ نے اس کھلونے سے کھیلنا ہارنے کے بعد. اور میں ایک بات آج کی اس ویڈیو کے اندر عمران خان سے اپیل کے حوالے سے بھی ضرور کروں گا، اور میں عمران خان سے اپیل کروں گا کہ خان صاحب، عوام نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، عوام آپ کے ساتھ کھڑے رہے. اس مشکل ترین وقت میں عوام نے آپ کا ساتھ دیا، مگر پولیس نے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا وہ آپ کو سامنے مد نظر آپ کے ہونا چاہیے. پولیس نے غیر قانونی احکامات مانتے ہوئے 25 مئی کو جو حشر برپا کیا پاکستان کے اندر، جیسے پولیس نے، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جیسے آئی جی پولیس نے ایک غیر قانونی احکامات دیے، لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس دیواریں پھلانگ کر داخل ہوئی اور عورتوں کی بے حرمتی کی، اور پھر جھوٹے مقدمات بنائے، لاٹھی چارج کیا، گھروں کے اندر گھس کر پولیس نے خواتین کو ماں بہنوں کی گالیاں دیں اور گھسیٹتے ہوئے باہر لائے. یاسمین راشد کا میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ 72 سالہ خاتون جو کینسر کی مریضہ ہے، اس کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، اس کی گاڑی کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اس کو غلیظ گالیاں نکالتے رہے. اور پولیس نے یہ وتیرہ بنا لیا ہوا ہے کہ پولیس سب سے پہلے تو اپنی زبان کا استعمال کرتی ہے اور غلیظ گالیاں لوگوں کو نکالتی ہے، پاکستانیوں کو نکالتی ہے، تو اس کے بعد پھر لاٹھی چارج کرتی ہے، اس کے بعد پھر انہی لوگوں کے اوپر مقدمات بناتی ہے اور پھر انہی لوگوں کو جیلوں میں بند کرتی ہے، اور پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی پولیس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل و غارت گری کی، ظلم کی انتہا کی. آج کتنے سال ہو گئے ہیں، انصاف نہیں ملا ماڈل ٹاؤن کے ان مظلوموں کو، ان لوگوں کو. بے یاروں مددگار وہ کبھی عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی ان کو سٹے مل جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور پولیس اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اگر ماڈل ٹاؤن کی قتل و غارت گئی کے اوپر پولیس کے ساتھ انصاف ہو گیا ہوتا اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر ان کو جیلوں کے پیچھے بند کیا ہوتا، ان کو سزائیں دی گئی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ 25 مئی کا واقعہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا. پولیس نے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یا تو کوئی ہندوستان کی پولیس پاکستان میں آ گئی ہے اور وہ آگے پاکستانیوں پر ظلم اور جبر کر رہی ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر چلے گئے ہیں اور انڈیا کی پولیس جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم و جبر کر رہی ہے. میں اپنی پولیس سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے عام لوگوں کو، پاکستانیوں کو، شہریوں کو، بیچارے معصوم لوگوں کو آپ اتنی غلیظ گالیاں کیسے نکال لیتے ہیں؟ آپ تو پاکستان کے لوگوں کے تحفظ کے لیے نوکریاں کرتے ہیں، بھرتی ہوئے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی بھی شخص کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کسی بھی شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ ماں بہن کی گالیاں کیسے نکال لیتے ہیں؟ آپ کے اداروں کے جو سربراہ ہیں، جیسے آئی جی ہے آپ کا، پنجاب کا آئی جی، وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟
کیا وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے عام پاکستانیوں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالنی ہیں اور گالیاں نکالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر لاٹھیاں مارنی ہیں، لاٹھیاں مارنے کے بعد آپ نے اس کو گھسیٹتے ہوئے گریبان سے پکڑ کر، کبھی نالے سے پکڑ کر اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے دھکے مارتے ہوئے، اور 4-5 پولیس والے پیچھے سے لگاتار، اگر آپ کبھی دیکھیں تو ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں، 4-5 پولیس والے لگاتار اس کے اوپر جناب لاٹھیاں اور مکوں اور لاتوں کی بارش کرتے ہوئے اس کو گاڑی کے اندر پھینکتے ہیں جیسے جانوروں کو پھینکا جاتا ہے، اور پھر ماں بہن کی گالیاں بھی ساتھ نکالتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں عمران خان صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ خان صاحب ایسا قانون بنائیں، ایسا انصاف کریں ان کے ساتھ کہ آئی جی کو کم سے کم اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اس سب کچھ کے لیے، کہ کیسے ایک آئی جی حکم دیتا ہے، غیر قانونی احکامات کو مانتا ہے، حکومت کے غیر قانونی احکامات کو آئی جی کیسے مان لیتا ہے، اور وہ کیسے لوگوں کی تذلیل کرواتا ہے اپنی پولیس کے ذریعے۔ تو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے آئی جی کو، اس کو برطرف کیا جانا چاہیے اور اس کا یوم حساب ہونا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، آئی جی کو جیل کے اندر ہونا چاہیے اور انصاف کے کٹہرے کے اوپر جا کے آئی جی کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کو اس بات کا جواب دہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں کو، نہتے لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر، حکومت کے غیر قانونی احکامات مان کر، لوگوں کی گھروں کے اندر دیواریں پھلانگ کر، دروازے توڑ کر، ماں بہن کی گالیاں نکال کر وہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ایک واقعہ ہو جائے، اس کے بعد جناب 2-4 مہینے کے بعد ایک اور واقعہ وہ کر دیں، پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ پاکستان ہے یا کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہاں پر کون انصاف کرے گا؟ عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں، مگر میں عمران خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس بیڑے کو اٹھانا ہے۔ آپ کی 3.5 سال کی حکومت میں پی ڈی ایم نے جلسے کیے، جلوس کیے، لانگ مارچ کیے، دھرنے دیے، عمران خان کو گالیاں دی، برا بلا کہا، مگر کسی ایک شخص کے اوپر مقدمہ نہیں بنا، کہیں پر کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا، کہیں پر ظلم زیادتی نہیں ہوئی۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اچانک آپ کی حکومت جب جاتی ہے تو یہ لوگ آ کر عوام کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر سٹینڈ لینا ہے، اور یہ عوام کا آپ سے پرزور مطالبہ ہے کہ آپ نے پولیس کو سیدھے رستے پر لانا ہے اور ان کو ایسا ایک قانونی کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، آئینی راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، تاکہ حکومت اگر کوئی غیر قانونی، غیر آئینی احکامات پولیس کو دے تو پولیس اس کی ماننے کی پابند نہ ہو اور حکومت ان کے ساتھ کچھ کر بھی نہ سکے۔ عمران خان صاحب، میری یہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، یعنی کہ آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، آپ کو سزائے موت کے حوالے سے ان کی میٹنگیں شروع ہو چکی تھیں۔ یہ تو عوام نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے بیانیے کو عوام نے قبول کیا اور عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کی حکومت کے اندر ڈالر آج 222 روپے پہ چلا گیا ہے، یعنی کہ ڈالر اپنی پہنچ سے کئی گنا آگے چلا گیا ہے، اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی کریش کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کی پوزیشن کے اوپر ہے، صرف اعلان نہیں ہوا، باقی جو جیسے موڈیز ہے، اسی طرح دوسری جو کمپنیز ہے جو دیر سے بات کرتی ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑی بری صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر پاکستان نے فوراً اور جلدی اس کا کوئی سد باب نہ کیا تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس پی ڈی ایم کی اس ٹولے کو، ان گھس بیٹھیوں کو دیکھیں کہ ان کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی ان باتوں کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے انتخابات وقت کے اوپر کروانے ہیں، اگلے سال کروانے ہیں، ہم نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے۔ ان کو صرف اور صرف حکومت کی فکر پڑی ہے، عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ابھی یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت انہوں نے 18 روپے کم کی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت یہ پھر بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح بجلی کی جو قیمت ہے، بجلی کی قیمت کو بھی یہ اوپر لانا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اور ان کو تو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو تو اپنی حکومت کو بچانا ہے، ان کو تو IMF کو خوش کرنا ہے، ان کو تو امریکہ کو خوش کرنا ہے، ان کو تو جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کو خوش کرنا ہے، ان کو عوام سے کیا لینا دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ، اگر میں اس طرح کہوں کہ گولڈا موڑ سے لے کے تو 12 کوہ تک ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو گولڈا موڑ سے لے کے 12 کوہ تک شاید 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو 10-12 کلومیٹر کے اوپر جو وہ شہباز شریف ہے، ان کی حکومت ہے، نہ سندھ ان کے پاس ہے، نہ بلوچستان ان کے پاس ہے، نہ KP ان کے پاس ہے، پنجاب بھی عملی طور پر ان سے جا چکا ہے، صرف خانہ پوری ہونی باقی ہے۔ تو یہ 10-12 کلومیٹر کا جو وزیر اعظم ہے، اس کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کا اعلان کرے اور میدان میں آ کر مقابلہ کرے، تاکہ پتہ لگے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ عوام کے ساتھ
ظلم اور زیادتی کرنے کا آپ کو جب الیکشن ہو گئے، یہ تو ابھی ٹریلر چلا ہے، یہ جو پنجاب کا ضمنی الیکشن تھا نا، یہ تو ٹریلر تھا. آپ کو اصل فلم جو ہے وہ جنرل الیکشن کے اندر ملے گی، آپ کو لگ پتہ جائے گا. ابھی آپ بہانے کر رہے ہیں کہ ہم نے غلط لوگوں کو ووٹ دیا، آپ کے لوگ چلاتے رہے کہ ہم ساری زندگی ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا، مگر آپ بضد رہے، آپ نے کہا کہ نہیں ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے ان کے ساتھ سودے بازی کی ہوئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ خرید و فروخت کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ جب یہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا تو پھر ہم آپ ہی کو ٹکٹ دیں گے. تو یہ بھی آپ ایک فیکٹر بنا کر آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو ووٹ دیتے، ٹکٹ دیتے تو آپ جیت جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نہ جیتتے. یعنی کہ 11 12 جماعتیں 14 جماعتیں مل کر بھی اتنی بری شکست کھا کے پھر بھی سمجھنے سے قاصر ہے. عوام کے موڈ کو ابھی تک آپ سمجھ نہیں سکے ہیں. اب آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں، یہ ٹریلر تھا، اور فلم دیکھیں کہ فلم میں کیا انجام ہوگا. اب تک اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.